मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को एक दफ़ा फिर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, रहमत और परवरदिगारी के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें तेरे लोग तेरे हुज़ूर हाजिर हैं। तो अपना करम कर, अपना रहम फरमा कि जब हम तेरा पाक कलाम सीखें तो महज इसे सीखने या सिखाने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। अपने अदना खादिम की तमाम कमज़ोरियाँ मुआफ़ फरमा, ये फ़ज़ल बख्श दे कि खुदावंद तेरा खादिम अपने इल्म और अकल को इस्तेमाल न करे बल्कि तेरे पाक रूह के ताबे होकर तेरा कलाम सुनाए। सो हम सबों को खुदावंद बरकत दे और ये फ़ज़ल अता कर कि हमारी पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ बहनों, ये दिन जिन्हें हम रोज़ों के अय्याम या लेंट सीज़न के नाम से जानते हैं, अगरचे बाइबल मुक़द्दस में किसी किस्म का कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं है कि किसी ख़ास महीने में, कोई ख़ास दिनों में मसीहियों को रोज़े का हुक्म दिया गया हो कि तुम इन दिनों में या इन महीनों में या इस महीने में रोज़े रखना। बहरहाल मत्ती रसूल की मार्फत जो खुदावंद की इंजील में से हमने हवाला पढ़ा, इसमें 3 ऐसी रसूमात या रिवायात थीं जो अपनी ज़ात में बहुत अच्छी थीं, लेकिन मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपनी इज़्ज़त और अपने जलाल के लिए बुरा बना दिया था। ये तीनों रसूम या तीनों बातें जो हैं या रिवायात कह लीजिए, ये थीं। पहली बात जो दूसरी आयत में लिखी गई है, 6 बाब की दूसरी आयत में खैरात। दूसरी बात थी दुआ और तीसरी बात रोज़ा। अब इन तीनों बातों ने, खैरात, दुआ और रोज़े ने, ऐसी शक्ल इस्तेमाल कर ली थी जिससे कि शख्सी इबादत का इजहार होता था। फिर सुनिए क्या कह रहा हूं। खैरात, दुआ और रोज़े ने शख्सी इबादत की शक्ल इख्तियार कर ली थी और लोग
ان رسومات یا ان روایات کو اس غرض سے نہیں مناتے تھے کہ ان سے خدا کی تعظیم ہو، اور شاید آج بھی ایسا ہی ہے، یا اس غرض سے یہ نہیں منائی جاتی تھی اس وقت بھی کہ خدا کی نظر میں مقبول ہوں، خدا کی پاک مرضی کے طلبگار ہوں، اس کے دیدار کے طالب ہوں، بلکہ لوگ ان تینوں باتوں کو اس لیے مناتے تھے کہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ یہ بڑا خیرات کرنے والا ہے، یہ بڑا دعا کرنے والا ہے، یہ بڑا روزے رکھنے والا ہے۔ اس لیے لوگ انہیں مناتے تھے کہ لوگ انہیں نیک اور پارسا سمجھیں۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یسوع مسیح نے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ یسوع مسیح نے دعا کرنے کے درست طریقے کی تعلیم دینے کے بعد لوگوں کی توجہ روزے کی طرف دلائی۔ پہلا خیرات، دوسرا دعا، اور جب خداوند نے انہیں بتا دیا کہ دعا کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، اور یقین جانیے میں حیران ہوتا ہوں آج بھی کہ یہاں سکھایا یہ گیا تھا کہ اے ہمارے باپ، آج بھی لوگ بہت سے روح القدس سے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ براہ راست بیٹے سے، یسوع مسیح سے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ تو یہ تھا کہ باپ سے دعا کریں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ خداوند نے جب دعا کرنے کا درست طریقہ بتا دیا تو اس کے بعد لوگوں کی توجہ روزے کی طرف دلائی۔ اب اس کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی، بھائی بہن کوئی بھی، روزہ رکھے بغیر دعا کر سکتا۔ بات غور سے سننے والی ہے کہ خداوند نے اس ترتیب سے ان تینوں چیزوں کو کیوں بتایا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی روزہ رکھے بغیر دعا تو کر سکتا ہے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق کوئی بھی دعا کیے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دعا اور روزے کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ہم اس پر بخوبی غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ایک طرح سے یسوع مسیح دعا پر تعلیم دینا جاری رکھتا۔ دعا کے بعد جو روزے کی تعلیم دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہی پر خداوند تعلیم دینا جاری رکھتا ہے۔ آج ہر ایک چرچ میں روزوں کے بارے تعلیم بھی دی جاتی ہے، روزوں کے بارے سکھایا بھی جاتا ہے، بہت سے لوگ روزے رکھتے بھی ہیں۔ اگر ہم روزے کے بارے دیکھیں تو روزے کا لفظی مطلب ہے کھانا نہ کھانا، کھانے سے اپنا ہاتھ روک لینا۔ مطلب یہ کہ کسی خاص مقصد کے لیے خدا کی مرضی جاننے کے لیے کھانا چھوڑ دینا۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی خاص مرضی جاننے کے لیے کھانا چھوڑ دینا، اور اس مقصد کے ساتھ اس قدر سنجیدگی سے جڑ جانا کہ وہ مقصد کھانے سے زیادہ اہم ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے،
ہم نے کھانے کو اپنا بڑا مقصد بنا لیا، غیر اقوام کی دیکھا دیکھی. اب دیکھو تو صحیح، جب افطاری ہوتی ہے تو کیا کیا ٹشن کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے روزہ اہم نہیں تھا، ہمارے لیے یہ کھانا اہم ہو گیا. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اگر کلام مقدس کے مطابق دیکھا جائے تو روزہ ہماری دعائیہ زندگی اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو بڑھانے ہی کا ایک طریقہ. ہم تو روزے رکھتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے. کسی کا مقصد شادی ہے، کسی کا مقصد اپنی ملازمت ہے، کاروبار ہے، یا کوئی بھی ہے. ہمارے سامنے وہ مقاصد نہیں ہے جن کے لیے خداوند کی خاطر ہم روزہ رکھیں، یا ہم خداوند کے ساتھ اپنا روحانی تعلق بڑھائیں. اگرچہ بنی اسرائیل میں روزہ بہت عام تھا، لیکن کلام مقدس کے مطابق کفارے کا دن ضروری روزہ تھا. اس دن انہیں کہا گیا تھا، اگر آپ اخبار کی کتاب اس کا 16واں باب 29ویں آیت دیکھیں تو وہاں کلام مقدس میں یہ فرمایا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. 16ویں باب کی 29ویں آیت پڑھ رہا ہوں. اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، صرف ایک دن جو کفارے کا دن تھا، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. یہ جان کو دکھ دینا جو ہے یہی روزہ تھا. پھر اگر آپ 23ویں باب کی 27ویں آیت پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے. 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا. اس طرح عبرانی زبان کے مطابق اپنی جان کو دکھ دینا کھانا ترک کرنے کا ایک اظہار تھا. پھر یہ کہ اسیری کے دوران یہودیوں نے مخصوص مہینوں کے روزوں کا اضافہ اپنی طرف سے کر لیا. خداوند کا حکم نہیں تھا. اسیری کے دوران انہوں نے ایسا کیا کہ وہ 5ویں اور 7ویں مہینے میں روزہ رکھیں گے. جیسا ہم نے زکریا کی کتاب میں پڑھا، 7ویں باب کی 5ویں آیت پھر پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ. غالباً خدا کے طلبگار ہونے یا خدا کی تلاش کے طریقے کے طور پر کہ وہ انہیں ان کی سرزمین پر بحال کر دے، اس لیے انہوں نے اسیری کے دوران اس بات کا اضافہ کیا کہ وہ 5ویں اور 7ویں مہینے میں روزہ رکھیں. اب نئے عہد نامے میں ہم کفارے کے دن کو عمل میں نہیں لاتے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی قیمت ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے صلیب پر ادا کر دی. اس لیے اب ہمیں اس دن کی بھی ضرورت نہیں رہی. اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اگرچہ نئے عہد نامے میں براہ راست روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا کسی خاص مہینے میں یا کسی خاص سیزن میں، لیکن یہ بات جو ہم نے حوالہ پڑھا اس سے بہت واضح ہے کہ یسوع مسیح ایمانداروں سے روزے کی توقع کرتا. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں یہ واضح کہا گیا، جب تم روزہ رکھو اس سے نہ کوئی سیزن، نہ کوئی مہینہ،
نہ کوئی خاص دن، ان سب کی نفی ہو. کہا گیا جب تم روزہ رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر ہم متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کا 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا پڑھا اخبار کی کتاب میں، اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا. تو یہاں ماتم کا لفظ استعمال کیا گیا. کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے روزے رکھے. جب ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو موسیٰ کا ذکر ہے، شموئیل، دانیل اور دیگر مقدسین، اور پھر رسولوں کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے روزے رکھے. یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مناسب یا خدا کی نظر میں مقبول روزہ کس طرح رکھا جائے، کس طرح سے روزہ رکھا جائے کہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے، منظور ٹھہرے. یہ بہت اہم اور بہت بڑا سوال ہے. متی رسول کی معرفت انجیل کا 16واں باب ہم نے پڑھا، 16ویں سے 18ویں آیت تک. دیکھنا ہے کہ مناسب روزے کا یا وہ روزہ جو خداوند کی نظر میں مقبول ہو، اس کا مطلب کیا ہے. مسیح خداوند نے کیا فرمایا؟ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. یہ خداوند کی نظر میں مقبول روزہ ہے. آگے، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں. آپ لوگوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کیوں اپنا منہ بگاڑا جائے؟ کیوں لوگوں پہ روب ڈالا جائے کہ جی آج میرا روزہ؟ پھر لکھے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آئیے اس سوال پر بھی غور کریں کہ یسوع مسیح کے مطابق ریاکاروں اور ان کے روزے کے ساتھ کیا باتیں وابستہ تھیں جو خداوند نے ایسا کہا. 16ویں آیت یہ بتاتی ہے، مسیح یسوع نے بیان کیا کہ کس طرح سے مذہبی رہنماؤں نے عام طور پر روزے کے نظم و ضبط کا یا اس کے تقاضوں کا غلط استعمال کیا. وہ جان بوجھ کر اپنے منہ کا یہاں مطلب صرف یہ نہیں ہے، بلکہ منہ کا مطلب ہے چہرہ. وہ جان بوجھ کر اپنے چہرے بگاڑ کر اداس نظر آتے تھے. منہ بگاڑنے کا ایک مطلب کلام مقدس کے مطابق یہ بھی ہے کہ اپنا منہ ڈھانپنا. اور اس وقت، اس دور میں وہ لوگ عام طور پر مٹی یا راکھ سے ایسا کرتے تھے، اپنے منہ ڈھانپتے تھے تاکہ ہر کسی کی نظر ان پر پڑے. وہ روزوں کے دوران اپنے پرانے اور گندے ترین کپڑے پہنتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کا روزہ ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ ماتم کی حالت میں ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ غم کی حالت میں ہے، اور لوگوں میں وہ نمایاں طور پر نظر آ سکے. دو باتیں یاد رکھیے، فریسی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اگر آپ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل دیکھیں 18ویں باب کی 12ویں آیت میں، تو وہاں فریسی کی بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ہفتے میں
2 दिन روزہ رکھتا. اگرچہ وہاں دنوں کا ذکر نہیں ہے کہ سوموار اور جمعرات، لیکن تصور یہی کیا جاتا ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے اس نے 2 دن کا ذکر کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی، ان کے مطابق وہ وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ موسیٰ کوہ سینا پر انہی دنوں میں چڑھا اور اترا تھا جہاں اسے شریعت دی گئی تھی، اس لیے وہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے تھے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ تھی کہ یہ دونوں دن سوموار اور جمعرات مارکیٹ کے لیے، بازار کے لیے اہم دن ہوتے تھے. جیسے آج ہم نہیں کہتے جی فلاں جگہ 2 دن منڈی لگتی ہے یا فلاں جگہ 2 دن یہ ہوتا ہے. ان کے لیے یہ دونوں دن بازار یا مارکیٹ کے لیے اہم تھے. لوگ خرید و فروخت کے لیے شہروں اور قصبوں میں جاتے تھے. اب جب لوگ شہروں اور قصبوں میں جاتے تھے تو مذہبی رہنماؤں کے لیے سامعین بڑھ جاتے تھے، لوگ بڑھ جاتے تھے، تو وہ اپنا آپ دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ایسے کام کرتے تھے. اس لیے یسوع مسیح نے انہیں ریاکار کہا. اے ریاکار، فقیہوں اور فریسیوں، تم تو یہ سارا کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہو. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں نا، ریاکار کی گہرائی میں، تو یہ ایسا لفظ تھا جو اداکاروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایکٹرز کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکار دراصل اداکاری کرتے تھے. مقصد ان کا دیانتداری یا سنجیدگی یا خدا سے وفاداری نہیں ہوتا تھا. ان کا روزہ ایک شو نہیں ہوتا، شو کی مانند تھا جس میں لوگ تالیاں بجوا کر خوش ہوتے ہیں. میں تو اب بھی حیران ہوتا ہوں جب چرچز میں، عبادات میں لوگ تالیاں بجاتے ہیں. او بھائی، یہ شو نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے. عبادت ہمیشہ سنجیدگی سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال چونکہ وہ لوگ تالیاں بجوا کر خوش ہوتے تھے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا اجر پا چکے. تم تالیاں چاہتے تھے کہ لوگ تمہارے لیے تالیاں ماریں، تالیاں بجائیں. تم یہی چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں. تم یہی چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کے گن گائیں. اس لیے تم نے اپنا اجر کیا کیا؟ دنیا سے پا لیا. لوگوں نے تمہارے لیے تالیاں بجا دیا. یہی تم اجر پانا چاہتے تھے، تمہیں تمہارا اجر مل گیا. اور اگر آپ اس بات کو کہ وہ اپنا اجر پا چکے انگریزی زبان میں پڑھیں تو وہاں بہت زیادہ کلیئر ہے. وہاں لکھے they have their reward in full، یعنی وہ اپنا پورا اجر پا چکے ہیں. اب خدا کے ہاں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. جو اجر وہ چاہتے تھے دنیا سے ان کو مل گیا. خدا کے ہاں سے وہ انہوں نے اجر چاہا ہی نہیں ہے، وہ ملے گا ہی نہیں. دنیا کی طرف سے تعریف کی شکل میں وہ اپنا اجر پا چکے، اور وہ بھی پورے کا پورا. اب ان کے لیے خدا کے ہاں کوئی اجر نہیں ہوگا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ان کی طرح روزہ رکھنے سے منع کر دی کہ اس طرح نہ کر. اب ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مناسب، واجب یا خدا کی نظر میں مقبول روزہ کس طرح رکھا جائے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے روزے کی پریکٹس کس طرح سے کی جائے. کلام مقدس نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو اس میں پوشیدگی لازم ہو. اب ہمارے ہاں پوشیدگی کا عقیدہ بھی نہیں رہا، کیونکہ ہم غیر اقوام کی دیکھا دیکھی افطاریوں پہ آ گئے ہیں. میں نے پہلے بھی کبھی بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ہمارا ایک جاننے والا دوست تھا، مسیحی نہیں تھا، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جب شام کو
روزہ کھلنے کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوتے، وہ سب سے پہلے کیا ہوتا؟ اب ہمارا افطاریوں میں بھی یہی حال ہو گیا ہوا، یہ کہاں سے ہم نے لے لیا؟ روزہ جب رکھا جائے تو اس کے ساتھ پوشیدگی لازم ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جب ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا روزہ ہے۔ اس طرح پوشیدگی کہاں گئی؟ بھئی یہ میرا کہنا تو نہیں ہے پوشیدگی، یہ خداوند کے پاک کلام کا کہنا کہ اسے پوشیدہ رکھا جائے۔ لیکن عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، جہاں تک ممکن ہو ہمیں روزے کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ اب پوشیدہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں کو بتانا بری بات نہیں ہے۔ بات میری غور سے سن لیجیے، یہ آخری بات کر رہا ہوں آج کے پیغام کی، کہ لوگوں کو روزے کے بارے بتانا بری بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے پوشیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل برے ہیں۔ بتانا بری بات نہیں ہے، ہمارا دل برا ہے، کیونکہ ہمارے دل اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ ہمارا دل لوگوں کی طرف سے تعریف پانا پسند کرتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہ آلودہ دلوں کی حفاظت کے لیے پوشیدگی کو عمل میں لانا چاہیے، اس لیے پوشیدگی ضروری ہے۔ کچھ خاص مواقع ہو سکتے ہیں جب ہم اپنا روزہ پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، لیکن عام طور پر جو کلام مقدس کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کو پوشیدہ رکھیں۔ دوسری بات کہ جب ہم روزے سے ہوں تو ہمیں معمول کے مطابق کام کاج کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے تو سارا دن جناب سوتے رہو کہ یہاں بڑا احسان کی طرح روزہ رکھ۔ اسی لیے کلام مقدس نے واضح بتا دیا تھا، کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے؟ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ کام کاج کر، معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ دوسری بات اس کے پیچھے جو پنہاں تھی جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ یہ تھی، اس کے پیچھے کوئی ایسی رسم خداوند نہیں بتا رہا جس میں کوئی فضول خرچی کا عنصر پایا جاتا، بلکہ قدیم دور میں، پرانے زمانے میں جسم کی دیکھ بھال اور اسے سنوارنے کے لیے یہ ایک معمول کا عمل تھا۔ آج تو ہمارے لوگ سروں میں تیل لگانا چھوڑ گئے ہیں نا، تو آپ پرانے زمانے میں دیکھتے ہو کہ اکثر لوگ سروں میں تیل منہ دھوتے وقت کے بعد، منہ دھونے کے بعد سروں میں تیل لگاتے تھے۔ اور اس دور کے مطابق اکثر اوقات جو تیل لگایا جاتا تھا وہ خوشبودار ہوتا تھا، اور جزوی طور پر خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، تاکہ ہمارے منہ بگڑے ہوئے نظر نہ آئیں، ہم اداس اور ماتم والے نظر نہ آئیں۔ اس سلسلے میں تیسری بات یہ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری پوری کی پوری توجہ خداوند پر مرکوز ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں پر۔ روزہ رکھنے سے ہمارا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ایک خاص طریقے سے خدا کے چہرے کا طلبگار ہوا جائے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہماری وفاداری کا اجر یا بدلہ دے گا۔ لوگوں کے لیے ہم رکھتے نہیں ہیں، نہ رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم روزہ رکھیں تو ہم دل جمعی سے دعا کریں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ کوئی بھی روزہ رکھے بغیر دعا تو کر سکتا ہے، لیکن دعا کیے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ دل صاف کیے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کے بغیر روزہ کسی کام کا نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق دعا اور روزہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، لازم و ملزوم ہے۔ اگر ہمارے پاس خدا کا پاک کلام پڑھنے
اور معمول سے زیادہ دعا کرنے کا وقت نہیں ہے تو محض بھوکا رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آئیے آج اپنے آپ میں سوچیں، روزہ رکھنا بری بات نہیں ہے، ضرور رکھیں۔ ایک تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی خاص مہینہ یا خاص سیزن ہے ان کا۔ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں پوشیدگی لازم ہے، اس کے ساتھ دعا لازم ہے، کلام مقدس کی تلاوت لازم ہے، خداوند کی وفاداری لازم ہے۔ دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں سے تعریف اور اجر پانے کے لیے نہیں، بلکہ خداوند سے اجر اور بدلہ پانے کے لیے، خداوند کی وفاداری کے لیے، خداوند کے چہرے کے طلبگار ہونے کے لیے ایسا کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے۔ آپ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی آجزی، حلیمی اور فوتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہمیں پہنچا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوند کہ تو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں وہ راہ بتاتا ہے جو ہمارے لیے مناسب اور درست ہے، جس سے کہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں، جو تیری پاک مرضی۔ بخش دے کہ ہم دعا کریں، کلام پڑھیں، سنیں، سنائیں، سمجھیں، روزہ رکھیں تو جو کچھ تیری پاک مرضی ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے، دکھاوے کی زندگی سے رہائی عطا کر، کہ ہر ایک اس کام، بات اور خیال سے دور رہنا سکھا جس میں تیری خوشنودی نہیں ہے۔ سب کچھ تیرے جلال کے لیے کرنے والے بنے۔ عبادت کے باقی حصے میں ہماری مدد فرما، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔